अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे कुछ कानूनी और आइनी मामलात की और कुछ सियासी मामलात की। सियासत के मैदान में अगरचे पाकिस्तान में इन दिनों शदीद सर्दी है और बेशतर शहरों के अंदर टेम्परेचर रात को माइनस क्रॉस कर जाता है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी जो है कि हमें वो पाकिस्तान में नज़र आ रही है। और फिर ना सिर्फ पाकिस्तान में सियासी मैदानों में बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काफ़ी मामला जो है वो काफ़ी गर्म दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे दो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने इस्तीफ़े दिए हैं। इन हालात के अंदर सेनेट में एक बार फिर करारदाद पेश की गई है और ये उस करारदाद में रिक्वेस्ट की गई है ऐवान से कि ये ऐवान इस करारदाद को मुत्तफ़िका तौर के ऊपर या कसरत राय से मंजूर करे कि मुल्क में इंतखाबात को 3 माह के लिए मुलतवी किया जाए। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी तैयारियां आलमोस्ट फाइनल कर चुका है, सियासी जमातें मैदान में जा चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी सेनेट के अंदर बार बार ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन के इल्तवा के लिए करारदादें पास की जाएं और दबाव डाला जाए। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख़ास तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी निशान के हवाले से जो अभी कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी हेयरिंग आज तमाम दिन हुई। फ़ैसला कल मुतवक्के है, यकीनी तौर के ऊपर कल फ़ैसला होगा। पीटीआई के वकला अपने दलाइल देंगे, लेकिन वहाँ भी कुछ सवालात ऐसे उठाए गए जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है उसके ऊपर जो सियासी तौर के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, क्या वाकई वो कुछ ठीक है या नहीं है। ये 3-4 हवाले होंगे आज जिन पे हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अफजल खान साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ से वाबस्ता रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और ये इलेक्शन की जो तमाम इंजीनियरिंग है उससे बड़े बखूबी आगाह हैं। तो इनसे हम इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से बात करेंगे। बिशारत राजा स्टूडियो में हमारे साथ हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और आज दिन भर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं वो भी, और फिर जो यके बाद दीगरे 2 इस्तीफ़े आए उनके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बहुत इन डेप्थ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अफेयर्स को जानते हैं, देखते हैं और तजिया करते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मैं बिशारत राय साहब आपसे ज़रा सिर्फ एक सेंस लेना चाह रहा हूँ। हमने तमाम दिन देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई उसके तमाम सवाल जवाब दलाइल सब देखा। एक सेंस लेने चाह रहे हैं कि वहाँ पे एक मजमूई तौर पर आपको क्या फीलिंग्स क्या आई हैं कि कल पीटीआई के पास क्या जानदार किस्म के दलाइल होंगे और उसके बाद क्या फ़ैसला हो सकता है। तो ओवरऑल आपकी फीलिंग्स क्या, हमें वो ज़रा शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। आज जब समाअत शुरू हुई तो सुबह तो जो पीटीआई के वकील थे अहमद खान, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इसको पीर तक ले जाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर इसको पीर तक हम लेकर जाएंगे ना तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हमें जो है वो आइन और कानून के मुताबिक काला दम मुअत्तल करना पड़ेगा। देन इसको आप मंडे तक लेकर जाते हैं। लेकिन बाद में न्याजुल्लाह न्याजी और बैरिस्टर गोयर ने कहा कि जी हम आज इस पर दलाइल देंगे और आज इसके हवाले से करेंगे। मखदूम अली खान जब अदालत के सामने पेश हुए तो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 चीज़ें थी आज। एक ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे मखदूम अली खान, उनका ये कहना था कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो करवाए हैं वो आइन के मुताबिक नहीं करवाए, जो उनका अपना आइन है पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और हामिद अली खान ने जो अदालत के सामने ये सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन फ्रीक नहीं बन सकता, वो अपना जो उसके जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया उसके फैसले के खिलाफ वो किसी भी अदालत में जा नहीं सकता, अपील नहीं कर सकता, और ये सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है। उन्होंने 2-3 इसकी नज़ायर भी पेश किए। बहरहाल आज पूरा दिन जो केस की समाअत कम व बेश को 5-6 घंटों पर ये मुहित थी। मखदूम अली खान ने कहा जी कि 2017 में इन्होंने इलेक्शन करवाया, उसके बाद 2022 में इलेक्शन करवाने ज़रूरी थे, लेकिन फिर वहाँ पर अहमद खान ने कहा जी कि 2022 में इलेक्शन हुए, उसको 8-10 माह इलेक्शन कमीशन ने उसका अनाउंस नहीं किया और 8-10 माह के बाद उसे अनाउंस किया गया तो हमें वक़्त दिया गया कि आप इतने अरसे में। फिर वहाँ जस्टिस मज़र ने ड्यूरिंग जो प्रोसीडिंग समाअत के दौरान एक बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि पूछा जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे मखदूम अली खान से, उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि क्या पीटीआई के जो इलेक्शन हैं वो इसी तरह हुए या बाकी जमातों के इलेक्शन जो हैं वो इसी तरह हुए या एक प्रॉपर उनके डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है उसके तहत हुए, जिस पर
الیکشن کمیشن کے وکیل جو ڈی جی لا تھے وہاں پر، میں تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمیں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ ریکارڈ دیکھ کر میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوئے۔ بہرحال جو آج جب مخدوم علی خان نے جب دلائل دیے تو آخر پر جب اکبر ایس بابر جو بانی ممبر کے حوالے سے کہتے ہیں، یہ بھی ایک وہاں پر مدعا اٹھا کورٹ کے سامنے جی کہ انہوں نے کہا کہ میں بانی ممبر ہوں، تو انہوں نے کہا جی کہ جسٹس مدر نے کہا جو بانی ممبر ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ رہتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ قرار دے چکی ہے بانی ممبر ہے۔ احمد علی خان اس موقع پر جذباتی ہو گئے، لیکن چیف جسٹس نے کہا انہیں کہ آپ جذباتی نہیں ہو، ہم اسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو۔ لیکن جب ان کے وکیل دلائل دے رہے تھے تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک طرف تو بانی ممبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دوسری طرف اگر اس کو انتخابی نشان نہ ملا، الاٹ نہ ہوا تو نقصان آپ کا بھی ہوگا۔ انہوں نے سے یہ بھی پوچھا کہ میں آپ سے ایک چبھتا ہوا سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے پیچھے آپ اکیلے کھڑے یا آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے؟ تو اس پر ان کے وکیل نے کہا جی کہ ہم ڈیموکریسی کے لیے، ڈیموکریٹک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بہرحال احمد علی ظفر صاحب لاہور سے آج ویڈیو لنک پر موجود تھے، کل اس کے ہوں گے۔ بشارت ایک منٹ ذرا میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں صدیقی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اور پھر افضل خان صاحب کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر ہیں اور پھر الیکشن کمیشن کا جو رول ہے، کنڈکٹ ہے، جو بنیادی نقطہ صدیقی صاحب آج بھی حامد خان صاحب نے اٹھایا تھا اور اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر اٹھایا تھا، اور انہوں نے دو ریفرنس دیے کیسز کے، ایک محتسب کا کیس تھا اور ایک غالباً کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے کیس کے اندر، کہ جو خود فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں، دو فریقین کے مابین کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور فیصلہ کرنے والی جو اتھارٹی ہے وہ فریق بن کے اپیل میں نہیں جا سکتی۔ یہ بنیادی نقطہ کیا الیکشن کمیشن کا جو رول ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور پھر الیکشن ایکٹ کے تحت یہ سارا کام کرتے ہیں، یہ نقطہ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے؟ اور پھر اس سارے سینیریو میں کہ الیکشن کمیشن کو ایک غیر جانبدار، صاف اور شفاف الیکشن کروانے ہوتے ہیں، اور ابھی ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک جماعت کے خلاف مسلسل ہمیں ایک فریق کے طور کے اوپر نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کی جو انڈیپینڈنس ہے یا اس کی شفافیت یا غیر جانبداری ہے، کیا یہ اس کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے سر، جہاں تک حامد خان صاحب کا لیگل آبجیکشن ہے، اس کی ویراسٹی اور اس کی صحت پہ تو حامد خان صاحب ہی کریں گے، اور معاملہ بھی سب جوڈیس ہے اس واسطے، لیکن یہ پوائنٹ غور طلب ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز غور طلب ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانبداری یا غیر جانبداری۔ دیکھیں، اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کنڈکٹ ہمارے سامنے ہے، اس نے تواتر کے ساتھ سپریم کورٹ کی آرڈرز کی وائلیشن کی ہے، ان دا سینس کہ سپریم کورٹ کی ایک آنریبل بینچ نے ہیڈڈ بائی دی فارمر چیف جسٹس نے ان کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا، انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا، اس کے اوپر اسٹرکچر پاس ہوا، ان کو دوبارہ آرڈر کیا گیا، انہوں نے نہیں کیا۔ علاوہ ازیں یہ ایک غور طلب بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں پروونشل اور فیڈرل جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے وہ اپنی آئینی میعاد سے اوپر تجاوز کر چکا ہوا ہے، تو الیکشن جو ہیں وہ کرانے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے، لیکن اگر آپ آئین کی مختلف پروویژن کو دیکھیں تو اس میں جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ فیسیلیٹیٹو رول ادا کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا الیکشن جس کے اندر فیسیلیٹیٹو گورنمنٹ کی اپنی کانسٹیٹیوشنلٹی ڈاؤٹ فل ہے، اور ایک ایسا الیکشن کمیشن جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کر چکا ہے، اور اس کا ایڈورسوریل پاسچر عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کے خلاف نظر آ رہا ہے، تو جانبداری تو ان کی واضح نظر آ رہی ہے، غیر جانبداری ان کی اس وقت مشکوک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ الیکشن ایکٹ کو اگر ہم دیکھیں اس سارے کیس کے اندر، اس کی سیکشن 208 کا سب سیکشن 2 جو ہے، یہ اس کے اندر وزن دکھائی دیتا ہے جہاں تک الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ پارٹی ممبرز کو یکساں مواقع ملنے چاہیے الیکشن کے لیے، اور جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کے نوٹس میں آنا چاہیے تھا۔ اب یہ ثابت کرنا کہ جو ابھی فریق بنے ہوئے ہیں کہ وہ پارٹی ممبر ہیں نہیں ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ہوگی۔ لیکن دوسرا جو اس کا 215 سیکشن ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ابھی جو 2 دسمبر کو
الیکشن ہوا اس کو الیکشن کمیشن نے وداؤٹ شو کاز نوٹس کیے کہ کچھ سیکشن 215 کا جو سب سیکشن 4 اور 5 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ فلفل نہیں کر رہے ریکوائرمنٹ 208, 9 اور 10 کی تو پھر الیکشن کمیشن شو کاز کرے گا, مناسب ٹائم دے گا, سنے گا, پھر فیصلہ کرے گا. تو ان دو نکات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیس کس کا زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر؟ دیکھیں سر، آپ نے جو قانونی پروویژن سائٹ کی ہیں اس میں الیکشن کمیشن کی پاور تو ڈیفینیٹلی اسٹیچوٹری پاور اویلیبل ہے، لیکن ایک براڈر کانسیپٹ اور جو ہے وہ ہے بونافائڈ ایکسرسائز آف پاور کا. اگر اسٹیچوٹری طور پہ پاور اویلیبل بھی ہو لیکن اس کا میلافائڈ ایکسرسائز کی جائے تو پھر وہ اس کی جو سینکٹیٹی ہے وہ قانون میں اس کی پذیر رائے نہیں ہوتی. دی موڈ اینڈ دی مینر جس بیسس پہ الیکشن کمیشن نے یہ سنگل آؤٹ کیا ہے پی اے ٹی آئی کو اور باقی جماعتوں کے متعلق اس کی کوئی ایکسرسائز آف پاور نہیں ہے. علاوہ ازیں جو پوائنٹ میں نے آلریڈی جناب کو بتائے ہیں کہ اس کا جو کنڈکٹ اور اس کا پوسچر ہے، تو یہ کوئی ویلڈ آبجیکشن اس موقع پہ نظر نہیں آ رہا. نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک برانڈ نیم بلے کا جو ہے اس سے پی ٹی آئی کو محروم کر کے کرنا چاہتی ہے. پی ٹی آئی کے ممبرز کو ڈسممبر کر دیا گیا ہے، ان کے جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ جو پورے پاکستان میں سلوک کیا گیا ہے، ان کی قیادت جو ہے، ٹاپ قیادت جو ہے وہ اس وقت انکارسریٹڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جینوئن بونافائڈ الیکشن، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سٹانس کوئی ویلڈ نظر نہیں آ رہا. اور اس کا جوڈیشل نوٹس آئی ایم شیور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ لیں گے، بلکہ ون آف دی لرنڈ ممبرز آف دی بینچ ہیز ٹیکن دس ایشو. یہ آپ باقی پارٹیز کے متعلق آپ کا کیا کرنا؟ نہیں امتیاز، دیکھیے صاحب، جو آج چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جب احمد خان صاحب نے انہیں بتایا کہ ہم نے پشاور میں الیکشن اس لیے کروایا کہ پورے پاکستان میں باقی گرفتاریاں، چھاپے لوگوں کو اس طرح، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی وہاں پر کہ بالکل ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایسا، اس پر وہ چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی کچھ، یہ بات انہوں نے ایڈمٹ کی. آج بہتر افضل خان صاحب کی طرف بھی آ جاتے ہیں. افضل خان صاحب، الیکشن کمیشن کے اندر آپ نے کام بھی کیا ہوا ہے اور اس کی جو ریفارمز الیکشن کمیشن کے اندر ہوئیں 2010-14 کے درمیان آپ اس کا حصہ رہے تھے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں الیکشن کو زیادہ سے زیادہ صاف، شفاف اور آزادانہ طریقے سے کنڈکٹ کیا جائے تاکہ ہر الیکشن میں جو انگلی اٹھائی جاتی ہے اور کریڈیبلٹی کا ایشو بن جاتا ہے پاکستان کے انتخابی اور جمہوری عمل کے اوپر، وہ ختم کیا جا سکے. تو ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی سود مند چیزیں نہیں ہوئیں. اور اب کیا آپ اس موقع کے اوپر سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے اور جو خود ایک فریق بنا ہوا ہے، اس کو فریق بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے اس کو؟ خالد جمیل صاحب، دو تین چیزیں آپ کو اور آپ کے توسط سے میں ان کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور ایک ریفری ہوتا ہے، جس وقت ریفری کسی ایک ٹیم کے ساتھ اور ایک ٹیم کے خلاف ایکشن اٹھاتا ہے، وسل بجاتا ہے، گرین کارڈ یا یلو کارڈ یا ریڈ کارڈ دکھاتا ہے، اور وہ مسلسل ایک ہی ٹیم کو دکھاتا ہے، دوسری ٹیم کو نہیں دکھاتا، تو عام جو تماشائی ہوتے ہیں 1,00,000-1.5 لاکھ یا ٹی وی پہ ملینز ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ریفری ہے اس وقت 12ویں کھلاڑی کا کردار ادا کر رہا ہے. وہ اللہ، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ کو ریفری بنایا جائے دو ٹیموں کے درمیان، جب آپ کو جج بنا دیا جائے اور آپ اس پوزیشن کو قبول کر لیں، تو آپ کو اپنی پسند ناپسند سے اوپر آ کے اپنے فرائض آپ سر انجام دیتے ہیں. آپ کو اللہ عزت بھی دیتا ہے، عوام بھی پیار کرتی ہے، اور آپ کا اپنا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے. اس کے خلاف کرتے ہیں تو ظاہر ہے عوام میں بھی ڈسپلیجر ہوتا ہے، ہیٹ ہوتا ہے، اور آپ کا اپنا ضمیر بھی آپ کو کہتا ہے کہ what you were supposed to do, you didn't do that. حالانکہ اب میں آپ کو دو چیزیں اور بتا دوں، دونوں بڑی سملر ہیں.
امتیاز صدیقی صاحب بھی اس کو انجوائے کریں گے کہ الیکشن کمیشن کچھ کام کرتا ہے جیسے ہم ہر سال ہر جو ایم این اے اور ایم پی اے اور سینیٹر ہے اس سے مالی گوشوارے لیتے ہیں ستمبر میں کہ جی آپ نے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ کیا آپ پبلک پوزیشن میں آ کے ایز اے ایم این اے ایم پی اے بھی آپ کی پوزیشن ہے, پھر منسٹر بھی, پھر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بھی آپ کی پوزیشن ہوتی ہے جس میں آپ اس کو اپنے ذات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے اس کے جو میتھڈ آف میڈنس تھا وہ یہ تھا کہ جی اب مجھے جو یاد پڑتا ہے 1985 میں آصف زرداری صاحب نے بھی الیکشن لڑا ہے, شہباز شریف صاحب, ان کے ایک کے گوشوارے میں 20 لاکھ ان کی ورتھ تھی 85 میں. آج ان کی ورتھ کتنی ہے؟ کروڑوں میں ہے. وہ ایکسچینج ریٹ بھی تو بڑا چینج ہوا ہے. اچھا چینج ہوا ہے. اب میں اسی چیز پہ جس چینج پہ دیکھیں جس طریقے سے انٹرنل الیکشن ہوتا ہے اس میں ہم دخل اندازی کبھی الیکشن کمیشن نے نہیں کی. وہ بتا دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بڑی جو پارٹیاں ہیں وہ تو فیملی کے اندر ہی رہتے ہیں, سارے ان اپوز ہی ہوتے ہیں, ان اپوز ہوتے ہیں اور فیملی سے باہر ہو نہیں سکتا نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا خواہ وہ بلاول زرداری ہو, بھٹو یا پی ایم ایل این ہو, اچھا ہم نے اس پہ کبھی اعتراض نہیں کیا. یہاں پہ جہاں پہ ریئل الیکشن ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. اچھا اور پھر میں ایک تیسری چیز آپ کو بتاؤں کہ جو پارٹیز کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ بھی سوائے 2 پارٹیوں کے پی ٹی آئی, جماعت اسلامی کے اور شاید ایک آدھ اور بھی ہے جو بتاتی ہے کہ ہمارے پاس, باقی میں آپ کو قسمیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ 2 دہائیاں گزاری, مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ جو بڑی امیر پارٹیاں ہیں ان کا جیسے ہوتا ہے نا پریزیڈنٹ, سیکٹری, تو خزانچی کون ہے, اس لیے کہ خزانہ کس کے پاس ہوتا ہے. اب یہ خود سمجھنے والی بات ہے. لیکن شاید ابھی ایک تاثر یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے شاید اب کوئی ایکشن لینا شروع کیا ہے. آج سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا, ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کا کہ مزید 15 پارٹیاں جو ان کو بھی انتخابی نشان سے محروم کیا ہے یا ڈی لسٹ کیا ہے ان کو. آپ مجھے بتائیں, اسی انٹرا پارٹی الیکشن کی آپ بنیاد مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں وہ ایسی کوئی پارٹی ہے جس کا کوئی ایم این اے بھی کبھی بنا ہو, ویسے یا اس میں ایم پی اے بھی کوئی بنا ہو, یا چلو کونسلر بھی بنا ہو. ان 15 میں سے ویسے اگر مجھے کوئی کہے نا کہ آپ 3 کے یا 5 کے نام لیں تو مجھے بھی نہیں پتا ہوگا. بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے, بلکہ ہم اس چیز کو بڑا ہم نے ڈسکس کیا جب الیکشن کمیشن میں تھے کہ ہم اس پارٹی کو اپنے لسٹ میں, پارٹی کی لسٹ میں رہنے دیں جو کسی بھی الیکشن میں 1 یا 2 بندے تو اس کے سیٹ جیت سکیں. اس لیے کہ ابھی بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی ہم نے پارٹی بنانی ہے, میں ان کو ڈسکریج کرتا ہوں یار کہ پہلے ہی سینکڑوں پارٹیاں ہیں, انہوں نے کیا جو اسی میں سے کسی پارٹی کو پسند کر لو, اس کے ساتھ ہو لو. بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں ہو سکتا, نہ ہوا ہے کبھی. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی جو بڑی بڑی پارٹیاں جو حکومت میں رہ چکی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. بریک لے لیتے ہیں خاص صاحب, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو پھر الیکشن معاملات کے ساتھ ساتھ جو سینٹ میں بار بار قراردادیں پیش ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.